बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज तमाम दिन वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो तर्जुमान हैं, मुख्तलिफ वज़रा हज़रात हैं, उनका आज एक ही मौज़ूए सुखन था कि जनाब PDM टूट गई, PDM में लड़ाई हो गई। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और वो ये तासुर दे रहे थे कि ये मामूल की बात है, लड़ाई नहीं हुई, इख्तलाफ राय हुआ है और ये होता रहता है। और ख़ास तौर पे PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आज गुफ्तगू की पेशावर में, उसमें उन्होंने भी इसको थोड़ा सा ठंडा करके पेश करने की कोशिश की। अब सूरत हाल है क्या? क्योंकि आज तो एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त लिख दिया और उसमें कहा है कि जनाब आप एक पार्लिमानी कमेटी बनाएं और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर गुफ्तगू करें। ये बड़ी अहम बात है कि एक तरह से हुकूमत जो है वो अपोजिशन से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन मौजू जो है वो आज गली मोहल्ले और चौक चौराहे का वो ये है कि जी PDM बच गई है, PDM टूट गई है, क्या हुआ है, PDM का मुस्तकबिल क्या है? तो इसलिए आज हमारा गुफ्तगू जो है वो PDM का मुस्तकबिल है। और आज हमने हुकूमत के किसी मेहमान को अपने प्रोग्राम में दावत नहीं दी। PDM की 3 अहम जमातों के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रहनुमा हमारे मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध और तर्जुमान हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के, और जनाब कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर हैं पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के। गुफ्तगू का आगाज़ अगर आप ज़ुबैर साहब इजाज़त दें तो मैं कायरा साहब से कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत से सवालात जो है ना वो लोग पीपल्स पार्टी से पूछना चाह रहे हैं। तो मैं भी कायरा साहब मेरा सवाल नहीं है, मैं तो आवाम का ही सवाल करूँगा आपसे। मैं आपको चाहता हूँ कि सुने कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो इस्तीफ़ों के बारे में उनका माजी में क्या मौक़िफ़ रहा है, और आप भी उस गुफ्तगू में उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। सुने बिलावल साहब का क्या मौक़िफ़ था। जो जमहूरी को तो के इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बम है, और हम एटम बम का जो इस्तेमाल है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो मिलके PDM बनाएंगे। मैंने कल भी कहा था, जोर से कहा था कि जमहूरी क़ुव्वतों के जो इस्तीफे हैं एटम बम है, और हम सब मिलके फैसले करेंगे कि हमारा एटम बम का इस्तेमाल का जो स्ट्रैटेजी वो क्या होना चाहिए। मैंने ये भी पहले कहा है और आपके सामने रिएटरेट कर रहा हूँ कि अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत के बहाली के लिए, इमरान और इनके सहूलतकारों को निकालने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जी कायरा साहब, बिलावल साहब ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, लेकिन कल जो आसिफ जरदारी साहब की जो तकरीर थी PDM के इजलास में, उससे ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश ये है कि हमने हर फोरम पे, चेयरमैन साहब ने, हम सब ने, जो हमारा 20 सितंबर का जो एक चार्टर लिखा गया था और जो एक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे, आपके पास मौजूद है, उसके एक एक हरफ के साथ खड़े हैं, कोई इनकारी नहीं है। और ये जो इख्तलाफ हुआ है, इख्तलाफ राय है या इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ, पहली बात तो यह है कि हम मुख्तलिफ़ुल ख्याल जमाते हैं, हमारे अंदर इससे पहले भी कई दफ़ा इख्तलाफात हुए और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ जमातों की अपनी आरा थी। जिस तरह ये बाई इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस पे और सेनेट के इलेक्शंस पे मुस्लिम लीग और बाकी साथियों की राय ये थी कि हमें बायकाट करना चाहिए, हमें सेनेट से पहले इस्तीफ़े दे देने चाहिए ताकि इसको ब्लॉक किया जाए। हमने इनको कन्विंस किया इस बात पे कि ये मुमकिन नहीं होगा, टेक्निकली भी और अदरवाइज़ भी नुकसान होगा। तो उन्होंने मेहरबानी की, हमारी बात को एग्री किया और हम उससे सुरखरू हुए कि उन बाई इलेक्शंस में और सेनेट के इंतखाबात में जितना इस गवर्नमेंट को एक्सपोज किया शायद उससे पहले उतनी नहीं थी, और उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ उससे। तो गुजारिश ये है कि ये इख्तलाफ तो होते रहते हैं, ये बात बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में भी कही। इख्तलाफ कल जो हुआ वो जो गुफ्तगू मीडिया पे भी आई, और ये नहीं होना चाहिए था। ये अल्फाज इस्तेमाल ना होते और ये लहजे इस्तेमाल ना होते तो ज़्यादा मुनासिब था। जरदारी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ना करते तो बेहतर होता। बहुत सारी गुफ्तगू वो है जो होनी ज़रूरी है, बहुत सारी गुफ्तगू वो है, और कुछ गुफ्तगू वो भी है जो ना होती तो ज़्यादा मुनासिब था। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश, ये जो एक तासर है ना कि जरदारी साहब ने सारी गुफ्तगू कर दी और जरदारी साहब ने ये कह दिया
پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اس چارٹر کے ساتھ کھڑی ہے 26 پوائنٹ کے ساتھ. یہ جو اس کا آخری جو نقطہ ہے, چھوٹی سی ایک بات کر لوں میر صاحب بڑی معذرت سے. زرداری صاحب نے کوئی آؤٹ آف بلو باتیں نہیں کی. ان سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے, ان سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب نے, آفتاب شیرپاؤ صاحب نے, حیدر خان ہوتی صاحب نے, ہمارے کچھ اور ممبران نے بھی باتیں کی. اور ان باتوں کے بعد جب میاں صاحب نے جو گفتگو کی اس میں بھی کچھ باتیں ایسی تھیں جو پیپلز پارٹی کو فوکس محسوس ہوئی, جو ہمیں محسوس ہوا. وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تھے, نہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. اس کے ریئیکشن میں کچھ باتیں ہو گئی, میرا خیال ہے وہ نہ ہوتی تو زیادہ موضوع ہوتا. یہ جو آپ بار بار اس ایکشن پلان کی بات کریں تو اس میں یہ کہا ہے کہ مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے, جس کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دار جو اس کے لیے لائے عمل کا تعین کرے گی. تو ابھی بھی آپ استعفوں کے آپشن پہ قائم ہیں؟ بالکل قائم ہے. اور ہم صرف ہمارا اس وقت جو ڈفرینس ہے, دو باتیں ہیں نا جی. ایک تو ہم نے کل یہ وقت لیا کہ جب ہم سینٹ کے انتخابات اور بائی الیکشنز کے لیے اپنے دوستوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم استعفے دینے کا فیصلہ کر بیٹھے ہیں, ہم نے اپنی سی سی کی اور سی سی کے بعد ہم ان کے پاس آئے اور ہمیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کہا کہ استعفوں کا آپشن آپ استعمال نہیں کریں. اب ہم نے کہا کہ جی اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس استعفوں کے آپشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, تو ہمیں واپس جانا پڑے گا سی سی میں. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ جو یہ تحریر جو آپ دکھا رہے تھے اگر آپ یہ قوم کے سامنے رکھ دیں تو اس میں اس سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا صرف اتنا ڈفرینس ہے کہ آپ اس سے پہلا پوائنٹ ہے جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا. سر سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری سیاسی آئینی آپشن استعمال کرے گی, جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن شامل ہے. صرف ہم اتنی گزارش کی ہے کہ اس چارٹر کے باقی سارے کام تو ہم کر چکے, اب ہم نے حتمی فیصلہ کر کے لانگ مارچ کرنا ہے. تو یہ عدم اعتماد کی تحریک بھی استعمال ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہم سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے تھے نا میر صاحب, اس وقت بھی کہا گیا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے نمبر الحمدللہ وہ نمبر ہو گئے. تو بعض اوقات آپ سیاسی موو کرتے ہیں, تو یہ ایک ہمارا اوپینین ہے, اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ میاں محمد بخش صاحب کا ایک شعر ہے کہ چنگی مندی سجنا کوڑوں ہو جاندی سہ واری ہو جاندی, انہاں گلاں تو پھر محمد ٹوٹ نہیں جاندی. یاری ٹوٹی نہیں ہے زبیر صاحب, یاری ٹوٹی نہیں ہے. اردو میں ترجمہ کرو. میں ابھی حیدری صاحب اردو میں ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں پنجابی میں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہماری جو دوستی ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ہے حیدری صاحب بڑا سمپل سا ہے کہ تلخ و شیریں باتیں دوستوں میں ہو جاتی ہیں, ان باتوں سے ان کی حتمی دوستیاں ختم نہیں ہو جاتی, پھر دوبارہ مطلب. اچھا میں حیدری صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. زبیر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی جو کچھ الفاظ استعمال کیے وہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا, اور جو زرداری صاحب سے بھی کچھ باتیں ہو گئی وہ بھی نہ ہوتی تو بہتر ہوتا. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ جی نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا, بٹ ایک چیز جو قاہرہ صاحب نے بھی ایکسپلین کی ہے جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور پورے جو پی ڈی ایم کے سپورٹرز ہیں, لاکھوں کروڑوں سپورٹرز ہیں, کہ ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اوور آل آبجیکٹیو ابھی بھی ہے, پی ڈی ایم قائم ہے. اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کو دور کرنے کا جو ہے سیاسی طریقہ کار ڈیفائنڈ ہے. بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کا آپشن بھی استعمال کریں. میں آ رہا ہوں نا. اب اس میں جو آپ نے چارٹر دکھایا تھا اس میں بہت سی چیزیں تھیں, اس میں استعفے بھی تھے. ہمارے پوائنٹ آف ویو سے, پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں, لیکن لانگ مارچ وداؤٹ استعفے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ 3 لاکھ بھی لوگ لے کے چلے جائیں گے اور استعفے نہیں دیں گے, ہماری نظر میں اس میں وہ افیکٹونیس نہیں ہوگی کمپیئر ٹو 50,000 لوگ لے کے جائیں اور استعفے تمام پولیٹیکل پارٹیز دیں. اور ہم سمجھتے تھے اب وہ پوائنٹ آ چکا ہے, اٹس دا ڈیفائننگ مومنٹ, وہ لاسٹ مومنٹ. سب کچھ کر لیا, ریلیز, جلسے, اور بائی الیکشن, سینٹ کے الیکشن, سب کچھ ہو گیا. اب یہ ہے, اور لوگ بھی ہماری نظر میں اس چیز کا انتظار کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کے ہمارے جو بھائی ہیں, اور ود موسٹ رسپیکٹ, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ پوائنٹ نہیں آیا. اور لیکن یہ انہوں نے رد نہیں کیا, جیسے انہوں نے ابھی بھی کہا. اور بہت سی چیزیں ہیں جس طرح نو کانفیڈنس موشن کے حوالے سے کہ جی کب اور کیسے لایا جائے گا. ابھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو سب سے بڑا بیٹل ہے میرے خیال میں, وہ آفٹر یسٹرڈے, وہ سینٹ چیئرمین کے الیکشن کو تو صحیح کروانا ہے, بیکاز وہ بڑا فنڈامنٹل ایک ایشو ہے, اور وہ پی ڈی ایم اگر اس کو ریورس کروا سکتا ہے کورٹ کے آرڈر سے تو ایک بہت بڑی وکٹری ہوگی. اور اس وقت میرے خیال اس کے بعد پھر جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اس کے بعد یہ وعدہ آپ سے کیا تھا پیپلز پارٹی نے؟ جی یہ کیا تھا جی. چلیں
وہ راجہ پرویز اشرف صاحب سے کسی وقت پوچھے لیکن کہ وعدہ وہ تو انہوں نے کیا نہیں، تھا۔ اچھا میں وضاحت کر دوں، وہ جو وعدہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اگر یہ نہیں جیتیں گے، اگر جیتیں گے یوسف رضا گیلانی تو اپوزیشن لیڈر، یہ تھا کہ چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی، وائس چیئرمین کے ڈپٹی چیئرمین کے لیے JUIF اور اپوزیشن لیڈر کے لیے PMLN۔ چلیں غفور حیدری صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے پشاور میں، بڑی اہم ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا آپ سن لیں ذرا۔ چونکہ ہم ابتدائی طور پر جب PDM بنا رہے تھے تو اس میں ہم نے استعفے کا آپشن رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا گیا اس میں کہ یہ لاسٹ آپشن ہوگا ایٹم بم کی طرح، ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جلسے ہم نے کیے، پبلک کا رسپانس ہم نے دیکھا، سب کچھ ہوا، لیکن اب جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، تو کل 10 جماعتوں میں سے 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم جائیں تو استعفے دیں۔ کوئی بات نہیں، پہلے مرحلے میں سب قومی اسمبلی کے استعفے دیں، آدھا ایوان خالی ہو جائے گا، دوبارہ ان کو الیکشن دینے پڑیں گے، لیکن پیپلز پارٹی اس سے اتفاق نہیں کر رہی تھی۔ اچھا حیدری صاحب، مولانا صاحب نے بھی آج یہ بھی کہا کہ کوئی PDM میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ 10 میں سے جو PDM کی 9 جماعتیں ہیں وہ استعفوں کے حق میں ہیں۔ تو فرض کریں کہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں پہ راضی نہیں ہوتی تو کیا پھر پیپلز پارٹی کو PDM سے آپ نکال دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب 2018-25 جولائی کو جو انتخابات ہوئے اور اس کے دوسرے دن اپوزیشن نے جو مل کر ایک مشترکہ بیانیہ جاری کیا کہ 2018 کے انتخابات قابل قبول نہیں ہے اور تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ان نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو اسی بیانیہ کو لے کر چلے، لیکن ہماری پیش نظر یہ بات ضرور تھی کہ اپوزیشن کی جو جماعت ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں۔ بہت سارے ایسے مراحل آئے، اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں رہی، ہم نے تنہا پورے ملک میں 15 ملین مارچ کی، آزادی مارچ کیا، اور اس آزادی مارچ سے آپ نے بھی خطاب فرمایا اور لاکھوں لوگ تھے آپ کے سامنے۔ میں تو شکریہ ادا کرنے گیا تھا، اور اس کے ساتھ میں تو شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ آپ نے ہماری جو لیڈی فیمیل جرنلسٹ تھیں ان کو خطاب کور کرنے کی اجازت دی تھی، تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ آپ کی بڑی مہربانی جی، تو اس کا ہم نے بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کے ساتھ پھر جب PDM بنی تو ہمیں توقعات زیادہ ہوئی کہ اب 10 جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں، تو ظاہر ہے جی تحریکیں چلتی ہیں تو تحریکوں کے مختلف آپشنز ہوتے ہیں، آغاز کہاں سے کرتے ہیں پھر اینڈ کہاں کرتے ہیں، تو اس میں بہرحال سر فہرست ہر میٹنگ میں استعفوں کی بات چلتی رہی، اور چلتے چلتے آخر اب جب ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو اب لانگ مارچ تو ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور شاید اب کے اس مارچ میں اتنے لوگ نہ ہوں جتنا اس میں تھا۔ BBC نے تو یہاں تک لکھا کہ 17 لاکھ سے اباؤ لوگ تھے، تو اگر 17 لاکھ 20 لاکھ بھی ہم لوگ لے آئیں، 2-4 دن بیٹھ بھی جائیں، اور بقول بلاول بھٹو صاحب کے ہمیں بم مارنا ہے تو بم مارنے کا وقت پھر کب آنا تھا؟ اچھا، تو یہ موقع بہترین موقع تھا، اور اس پر ہم سب سر جوڑ کے بیٹھے اور سب کی رائے تقریباً آ گئی۔ جب زرداری صاحب نے گفتگو فرمایا تو مجھے بالکل، میں بھی تھا چونکہ میٹنگ میں، تو مجھے عجیب سا لگا کہ گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بنانے والی باتیں نہیں ہیں بلکہ بگاڑنے والی باتیں ہیں۔ تو بہرحال افسوس تو ہوا، لیکن وہ بڑے آدمی ہیں، اس پر کوئی اس طرح کا رد عمل بھی ہم نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، سیاسی جماعتیں بھی، اور اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت میں اگر 9 جماعتیں ایک رائے دیتی ہیں، اور دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو ہم مرحلہ وار ان کو برداشت بھی کیا، ساتھ لے کر چلنے کی بھی کوشش کی، برداشت بھی کیا۔ اسپیکر اور جو ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات میں
بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پھر صدر کے الیکشن میں بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی دوری پیدا نہیں کی۔ اب بھی ہم نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو یا پی ڈی ایم، اب البتہ اتنا ہے کہ ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ چلو ہم نے تو یہ بات رکھی کہ لانگ مارچ جو 26 کو شروع ہوں گے اور یہاں جب ہم پہنچیں گے تو استعفیٰ بھی ہم جو ہے وہ دے دیں گے، تو اس پر جب وہ نہیں آئے تو پھر پورے ہاؤس نے ان سے درخواست کی کہ پھر آپ اپنی میٹنگ میں طے کریں اور ہمیں جواب دیں۔ اب ہمیں ان کے جواب کا بھی انتظار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو برطرف کریں، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور حامد میر صاحب، میں صرف ایک اس حوالے سے بھی نہیں بلکہ پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جو اب تک اس نے احتجاج نہیں کیا ہے، تو حکومت سے لوگ تنگ ہے۔ آج بھی درجنوں ڈاکٹرز جہاں مولانا صاحب سے ملے اور انہوں نے اپنے مسائل پیش کیے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اپنی سی سی کا اجلاس بلائے گی، قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی سی سی کا اجلاس کب تک بلائے گی، کب تک آپ پی ڈی ایم کو بتائیں گے؟ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا بلاول صاحب کا جو ایٹم بم تھا وہ ٹھوس ہو گیا؟ دیکھیے میر صاحب، ایٹم بم اپنی جگہ موجود ہے، ہم نے بالکل واضح طور پہ اس پہ کہا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت بھی ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتے تھے، سارے دوستی، جب بائی الیکشن شروع ہوا سب نے کہا کہ بائی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے، سب نے کہا کہ سینٹ سے پہلے استعفے دے دیے جائے۔ ہم نے گزارش کی کہ سینٹ سے استعفے دے دینے کے باوجود سینٹ کا الیکشن رکے گا نہیں اسمبلیوں سے استعفے دینے کے، جبکہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو ہماری اکیلی جماعت نے سب سے گزارش کی اور ہماری گزارش پہ ان سب دوستوں نے ایگری کر لیا، مہربانی ان کی۔ اس کا نتیجہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا نکلا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوالیہ انداز میں یا طنزیہ انداز میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نون لیگ کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر تو بن گئے، لیکن سینیٹر بننے کے بعد پیپلز پارٹی نے چنڈی دکھا دی۔ گزارش یہ ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ طنز کریں یا آپ سیریسلی اس پہ بات کریں، لیکن میں سمپل یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں کو ہم نے کنونس کیا تھا، ہم نے مجبور نہیں کیا تھا، اور اس کنونس ہونے کے بعد جو ہمارا موقف تھا اس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی سبکی نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ایک سرخ روئی ہوئی۔ نہیں، جے یو آئی کو تو سبکی ہوئی ہے، ڈپٹی چیئرمین کا ان کا امیدوار ہار گیا، اس کے ووٹ ہی نہیں تھے۔ میں سر گزارش کر رہا ہوں کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں یہ بات درست کہ ہمارا ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہار گیا، لیکن جتنی حکومت اس سے ایکسپوز ہوئی ہے، میں اس رنگ میں بات کر رہا ہوں، وہ بائی الیکشنز ہوں، وہ ان کی جماعت کے اوپر جو الزامات تھے سندھ کے اندر سے، بلوچستان کے اندر سے، ان کی اپنی جماعت نے الزامات لگائے کہ کروڑوں روپے کے، اور یہ بڑے جو بت بنے ہوئے تھے کہ بڑی شرافت کی اور آنیسٹی کی پالیٹکس کرنے والی حکومت ہے، ان کے اوپر الزام لگے، یہ زیادہ ایکسپوز ہوئے۔ اب بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری گزارش صرف اتنی ہے، ایک تو مومنٹم ہمیں اور بلڈ کرنا چاہیے، اور یہ بھی تھا کہ خالی حکومت تبدیل کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم اس سے بیونڈ جانا چاہتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ سوال ضرور رکھا کہ استعفوں کے بعد اس سے آگے بھی کچھ ہونا ہے نا، تو وہ کیا ہوگا، ہمیں تھوڑا ایجوکیٹ کر دیجیے۔ اچھا حیدری صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا جلدی سے بولیں۔ اور آخری گزارش یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کی گفتگو سے پہلے میاں صاحب کی بھی گفتگو تھی، میں اس کے اوپر تفصیل میں آپ کہہ چکے ہیں۔ جی حیدری صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قاہرہ صاحب نے فرمایا کہ ضمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن، تو یہاں بھی ہم نے آپ کا احترام کیا، آپ کی بات مانی۔ ہم نے تو جے یو آئی تو روز اول سے کہہ رہی تھی کہ ہم نے حلف نہیں اٹھایا، پھر اتحاد کا فائدہ یہ ہوا، سب نے جب ہم نے مل کر الیکشن لڑا تو ضمنی الیکشن بھی جیتے اور سینٹ میں بھی کامیابی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جیت گئے۔ لیکن اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے تو 7 ووٹ پریزائڈنگ آفیسر نے بدنیتی پر اس لیے مسترد کیا کہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن وہی 7 ووٹ جو مجھے ملنے تھے اور جو لوگ ایجوکیٹ بھی ہو گئے کہ ابھی پہلے غلط لگایا ہم نے، بعد میں یہ صحیح لگنی چاہیے، وہ ووٹ کہاں گئے؟ کس نے پھر حکومتی امیدوار کو ووٹ دیے؟ لیکن وہ ووٹ تو مجھے ملنے چاہیے تھی۔
تو یہ پیپلز پارٹی کے ووٹ تھے, مسلم لیگ کے ووٹ تھے, کس کے ہیں؟ کم از کم اس کی وضاحت تو ہونی چاہیے. یہ قاہرہ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, قاہرہ صاحب کی وضاحت سن رہے ہیں. جی قاہرہ صاحب. دیکھیے حضور, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جے یو آئی کا موقف استعفوں کے حوالے سے یا اسمبلیوں میں جانے کے حوالے سے اپنی جگہ, لیکن باقی ساری جماعتیں اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی تھیں یا جو باقی میجر جماعتیں ہیں, اور ہم نے جب گزارش کی تو آپ نے ہمارے سے نہیں کیا, اور 7 نہیں 5 ووٹ ہیں وہ, کیونکہ ہمیں 49 ووٹ ملے اور 5 ووٹ کم ملے ہیں مولانا کو, اور اس کے اوپر فیصلہ ہوا رات کو. وہ فیصلہ آلریڈی موجود ہے. آپ کے 51 ووٹ تھے ٹوٹل؟ سر ٹوٹل تھے نا, اس میں سے ایک ووٹ ضائع ہوا جو دونوں کو لگا, پتہ نہیں کس کا تھا. ہاؤ وی کین سے کہ وہ ہمارا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ووٹ ادھر چلا گیا, ایک ووٹ ان کے 47 سے 48 ہو گئے. اس پہ ایک بات ہوئی رات کو میٹنگ میں, یہ طے ہوا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے, اور مولانا نے کمیٹی بنانی ہے, بنائیے اور اس کے اوپر فیصلہ کریں. ہم پابند ہیں, جو فیصلہ ہوگا زبیر صاحب کو پتہ ہے جی وہ جو مولانا صاحب کے ووٹ ہیں ان کے بارے میں کیا صورتحال ہے. وہ میں زبیر صاحب سے پوچھتا ہوں ایک وقفے کے بعد. جی کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی زبیر صاحب, مولانا حیدری صاحب کہہ رہے ہیں وہ میرے 7 ووٹ کدھر گئے؟ ایک تو مولانا صاحب, یہ ایک جو سب کی ازمپشن ہے نا کہ یہ وہ 7 ووٹ وہی ہیں ریجیکٹڈ جو ان کو نہیں ملے شاید. ایک تو یہ ازمپشن ہے نا, تو میرا خیال ہے وہ جب کمیٹی بنے گی نا تو اس میں بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ ضروری نہیں ہے, اور میں تو 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ وہی 7 ووٹ ہیں جو کامن ہیں, وہاں جو ریجیکٹڈ ہوئے تھے وہ ان کو نہیں ملے, کیونکہ پی ایم ایل این نے 100% ووٹ حیدری صاحب کو دیے اور 100% ووٹ یوسف رضا گیلانی نے دیے. تو وہ اگر کوئی اس میں کنفیوژن ہوگا, وہ ان کا گلا صحیح ہے اپنی جگہ, تو وہ کمیٹی بنا لیں اور اس سے کلیریفائی ہوگا. ایک چیز میں اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے کلیریفائی کر دوں, قاہرہ صاحب نے جو تفصیل سے بات کی تھی کہ جنوری کی 1 تاریخ تھی قاہرہ صاحب جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی, اور ان کی سی سی کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس وقت ہم چاہتے تھے کہ جنوری میں لانگ مارچ ہو اور جنوری میں استعفے ہوں. ان کا موقف یہ تھا, اس میں 2 ایسپیکٹ تھے قاہرہ صاحب, میں آپ کو کلیریفائی کر دوں. ایک تو انہوں نے کنونس کیا کہ جی بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے اور سینٹ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے, اور بڑے دلیل کے ساتھ انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا تھا, بہت دلیل کے ساتھ. اور پالیٹکس از ناٹ اے زیرو سم گیم کہ جی یا تو یہ کر لیں یا یہ کر لیں. ان کی دلیل تھی کہ یہ کریں گے تو اس ساری موومنٹ کو مومنٹم ملے گا, اور وہ مومنٹم ملا بھی, کیونکہ بائی الیکشنز جب آپ نے 4 صوبوں سے جیتے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ سینٹ کی سیٹ یوسف رضا گیلانی کی جب جیتی, تو اس سے ایک بالکل ایک مومنٹ میں وہ مومنٹم آ گیا تھا. اگر یوسف رضا گیلانی کا فیصلہ صحیح ہوتا تو یہ اس وقت بالکل مختلف حالات ہوتے, سیاسی حالات, اور حکومت بہت برے طریقے سے بیک فٹ پر ہوتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندرونی اختلافات کا فائدہ پہنچا عمران خان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹپنگ پوائنٹ کون سا تھا, یہاں ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں وہ ٹپنگ پوائنٹ آ چکا ہے جب استعفوں کی باری آنی چاہیے. اچھا اب اس پہ یہ حق ہے, یہ ان کا حق ہے, یہ اس طرح سوچتے ہیں, ہم ان سے مختلف سوچتے ہیں, اور ہمارا خیال یہ ہے, ہو سکتا ہے یہ درست ہو سکتا ہے ہم درست ہو, لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ جس طرح بائی الیکشنز اور سینٹ الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا یا ان کو بلاک کرنے کا خیال تھا, اور اس میں ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ سچ ثابت ہوا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کا غلط تھا, اتنی بڑی بحث کی بھی نہیں. بالکل بڑی بحث اس میں بڑی, آپ نے ٹھیک کہا, زبیر صاحب نے بڑا ٹھیک کہا کہ اس پہ کوئی لمبی بحث نہیں ہوئی. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں امیر صاحب کہ ابھی بھی ہمیں پارلیمنٹری فورم جو ہے اس کو اس طرح کوئٹ نہیں کرنا چاہیے, اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے اس پہ کھڑی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس سے باہر بالکل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ہماری جماعت کی سی سی نے جتنی اجازت دی تھی ہم آگے گئے تھے, اور ہم جا کے وہاں سے ویسے قاہرہ صاحب یہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف, یہ 3 بڑی جماعتیں جو ہیں, اس میں فیصلے سی سی کرتی ہے یا اوپر بیٹھا ہوا ایک آدمی کرتا ہے؟ میر صاحب یقیناً اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کی آواز بڑی تگڑی ہے, لیکن اوپر بیٹھے ہوئے آدمی پہ بھی بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں اور بہت سارے سوال. اچھا اب ایک سوال بڑا اہم ہے, لوگ یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ پہلے نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, بلاول بھٹو زرداری ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے تھے, پھر ان کے معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے. کیا اب دوبارہ معاملہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ذرا پرانے کچھ بیانات کی روشنی میں صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں. پہلے پرانے بیانات سنیے, پھر ایک ماضی قریب کا بیان, اور پھر سوال. ہم نے انتخابات کے
بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے، مگر میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے، تم کسی اور گھر جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں۔ عمران زرداری یہ کھلاڑی اور زرداری سب ملے ہوئے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحتیاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ لیں مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا، اٹھانے کو تو جو بلاول صاحب ہیں وہ شہباز شریف کا کو قائد انقلاب ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری جو ہے یہ جوان کندھوں پہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ بڑے اچھے صورتحال نظر آ رہی تھی، یہ برقرار رہے گی؟ میرا خیال ہے جو ریلیشن شپ ایک تو میں بتا دوں مریم نواز اور بلاول کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ قائم ہوئی ہے، یہ فنڈامنٹل ہوتی ہے چیزوں کو آگے لے کے جانے، بیکاز کانفیڈنس ہونا چاہیے دوسرے کا۔ اور مریم نواز اور بلاول کو بہت سی میٹنگز میں نے ساتھ دیکھا ہے، اور الگ سے بھی مجھے پتہ ہے مریم نواز جو جذبات رکھتی ہیں بلاول کے حوالے سے، ان کی پولیٹیکل انسائٹ، پولیٹیکل میچورٹی کے حوالے سے، اور ان کی کمٹمنٹ کے حوالے سے، بلاول کی کمٹمنٹ کے حوالے سے۔ پی ڈی ایم نہیں ٹوٹی؟ ایبسولوٹلی نہیں، یہ میرا خیال ہے ہمارا میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر کی بات کر رہے ہیں آپ، میں بالکل کلیئر ہوں۔ اور دیکھیں جو ہے نا میڈیا یہ کے جو لوگ پی ٹی آئی والے جشن منانے کے محتاط ہو گئے ہیں، دیکھیں جشن منانے کی پی ٹی آئی والوں نے تھوڑے سے جلدی کر دی۔ اختلاف بالکل ہوتا ہے اور اس میں مایوسی بھی ہوتی ہے، لیکن اس وقت ہمیں اپنے تمام سپورٹرز کو لفٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب حیدری صاحب سے ایک بڑی اہم بات پوچھنی ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ اب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے ایک بڑا اہم سوال پوچھنا ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں، قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اختلاف رائے ہے لیکن پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں ہے، زبیر صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تینوں ہمارے معزز مہمان ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم جو ہے اس میں کوئی کرائسس نہیں ہے، ہاں اختلاف رائے ہے، کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، پی ڈی ایم نہیں ٹوٹی۔ اب کچھ جو ماضی کے کچھ بیانات ہیں جو پیپلز پارٹی والوں نے بھی دیے، مسلم لیگ نون نے بھی دیے اور جے یو آئی والوں نے بھی دیے، ان کی روشنی میں اب ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جو آپ کے دعوے تھے کیا وہ دعوے صحیح تھے، اور اگر وہ صحیح ثابت نہیں ہوئے تو کیا آج جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم قائم ہے، یہ دعویٰ ہم اس پہ کیسے یقین کریں؟ پہلے سنیں کہ یہ پہلے کیا کہہ رہے تھے۔ اب تحریک چل پڑی ہے، ہم ان کو دسمبر دیکھنے نہیں دیں گے۔ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استعفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے، اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر دے گا۔ جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے۔ اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، یہ جنوری تک کے مہمان ہیں۔ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا حکومت جنوری تک کا یہ مہمان ہے۔ اب لکھ لو، گارنٹی لے لو، جنوری میں ہم عمران کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، خداحافظ۔ جی مولانا حیدری صاحب، بلاول صاحب، مریم صاحبہ، مولانا فضل الرحمان سب کہہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جنوری تک یہ حکومت فارغ ہو جائے گی، آپ کی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم قائم ہے، پی ڈی ایم میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کی بات پہ لوگ کیسے یقین کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک انسان اور بہت دور اندیش لیڈر ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ 10 جماعت جو مختلف الخیالات ہیں، مختلف سوچ رکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اکٹھا کر کے اور ساتھ چلا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پی ڈی ایم حتی الامکان، جیسے شبلی فراز نے کہا کہ چیئرمین کو جتوانے کے لیے ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، تو پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے ہم آخر حد تک کوشش کریں گے۔ اچھا کیا کریں گے؟ پی ڈی ایم آپ بحال پیپلز رہے، پارٹی والوں کو کمرے میں بند کر لیں گے، کیا کریں گے؟ کوئی
طریقہ اختیار کر لیں گے تاکہ پیپلز پارٹی والے آمادہ ہو جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب راستے نکال لیتے ہیں. اچھا یہ حیدری صاحب قمر زمان قاہرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حالانکہ میں حامد میں ایک بات جی کل جو فضا بنی جو زرداری صاحب نے گفتگو کی اور اس کے بعد تو ہم جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب وہ خدا حافظی رہ گیا ہے, لیکن مولانا صاحب نے اس موقع پر بھی دانشمندی کا ثبوت دیا اور پیپلز پارٹی والوں سے درخواست کی کہ بابا ٹھیک ہے آج نہیں تو کل آپ اپنی میٹنگ کر لیں اور اطمینان قلب کے ساتھ اپنے استعفیٰ تیار رکھیں. ٹھیک ہے. اب ایک بڑا اہم سوال ہے, آپ کی بات کوشش ہوگی, آپ کی بات میں سے ایک بات نکلی ہے. قاہرہ صاحب ذرا مختصر سا جواب دیں. آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں, لیکن راستہ تو آپ پیپلز پارٹی نے نکالنا ہے. کہ میر صاحب یہ تو آپ ان سے بات کر رہے تھے تو میں نے اس حوالے سے بات کی. پیپلز پارٹی نے جو ہمارا ذمہ ہے, ہم اپنی سی سی میں جا کے اس کے اوپر سنجیدہ سے, کل بھی ہم نے وہاں پہ ایشور کیا کہ ہم پوری کوشش کر کے اپنے دوستوں کو اس بات پہ کنونس کریں گے اور یقیناً کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. ہم نے جو اعلان کیے تھے یا وعدے کیے تھے, دعوے کیے تھے, آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کوشش میں آپ امید کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کر پائیں گے. کوئی لوگوں کو بتائیں گے آپ کی سی سی کا اجلاس کب ہوگا؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن آج شام کو شاید ہمارا ٹیلی فونک رابطہ ہوگا آپس میں, اور یا تو اسی ایز سون ایز پاسبل. اب میں اس کی ڈیٹ, کیونکہ میں خود اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ اس کی ڈیٹ کا کوئی آپ کو کہہ سکوں, لیکن ایک چیز صرف سے گزارش کرنی ہے کہ ہم نے جو کوششیں ماضی میں بھی کی اس سے ہم کو مفر نہیں ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر رہے, اور ماضی سے بھی بندہ سیکھتا ہے. ہم نے ماضی سے بہت تلخیاں کی تھی, ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ بولے تھے, بہت کچھ کیا تھا. اس سارے کا نتیجہ تھا کہ سی او ڈی بھی ہوا, اس سی او ڈی کے بعد پھر خرابیاں ہوئیں, اور پھر ہم نے سیکھ کے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے یہ تلخی تھوڑی بہت کچھ عرصہ پریویل کرے, لیکن یہ تلخی رہے گی نہیں. ہمارا سب کا ساتھ چلنا اس ملک کی جمہوریت اور عوام کے لیے ضروری ہے. زبیر صاحب یہ کس بات پر, قاہرہ صاحب بھی بڑے آپٹیمسٹک ہیں, حیدری صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم ہر حربہ استعمال کریں گے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے. کیسے ہوگا, کون سا حربہ ہوگا؟ ایگزیکٹلی. اب پیپلز پارٹی پر رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. رستہ تو ظاہر ہے مولانا صاحب بھی نکالنے کے قابل ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا سب کو انتظار ہے. پیپلز پارٹی کو اوور آل آبجیکٹو, ظاہر ہے اوور آل آبجیکٹو ہے کہ ہم نے اس کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیجنا ہے, اور اس کی افادیت اسمبلیز کی اس طرح سے نہیں ہے, اینڈ وی ہیو ٹو کریٹ اے نیو اسٹرکچر. اس کے لیے اگر یہ صرف یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے, تو ان کو وہ آلٹرنیٹ بھی بتانا چاہیے کہ کیسے پھر اس کا حل نکلے گا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم یقیناً آلٹرنیٹو بتائیں گے, اور یہی سوال بھی ہم نے وہاں رکھا تھا کہ آخر یہ بھی بتا دیجئے استعفے دینے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا, جس کا ہمیں بھی جواب. اچھا حیدری صاحب صرف 30 سیکنڈ ہے, آخری بات کر لیں ذرا. جی دیکھیں, ایک تو آپ نے جو کلپ سنا ہے اور زرداری صاحب کی بات بھی آ گئی, میاں شہباز شریف صاحب کی بھی, یہ انتخابی نعرے ہیں, یہ تقاریر, یہ چیزیں, یہ ماضی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ماضی میں تھی. اب جب پی ڈی ایم بنی ہے تو بڑے محبت کے ساتھ ہم چلے ہیں, اور اختلاف رائے ہر جماعت کا حق بنتا ہے, اس کو حق ہونا بھی چاہیے. لیکن اب یہ ہے کہ تابقہ انتظار رہے گا اس بات کا کہ پیپلز پارٹی کے دوست اس بات پہ مصر رہے کہ استعفے نہیں ہونی چاہیے, استعفے نہیں ہونی چاہیے. اب وقت آ گیا ہے, اور بلاول صاحب نے جو بم دھماکے کی بات کی ہے, تو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ بم دھماکہ ہونا چاہیے. چلیں پوری قوم کو اس بات کا بہت بہت شکریہ عبدالغفور حیدری صاحب, قمر زمان قاہرہ صاحب اور زبیر صاحب. اور آخر میں میں نے ایک بات, آج اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا سیمینار تھا, جس میں جنرل سیکرٹری پی ایف یو جے کے ناصر زیدی صاحب جو ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں پی ایف یو جے کوئٹہ سے لے کے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرے گی. تو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ملتوی ہو گیا نہیں ہوا ہمیں نہیں پتا, لیکن پی ایف یو جے کا لانگ مارچ ملتوی نہیں ہوا. وہاں پر فواد چودھری صاحب موجود تھے, انہوں نے کیا ریاکشن دیا ذرا سن لیں. زیدی صاحب, لانگ مارچ جو پی ڈی ایم والا ہے, میرے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں خقان عباسی صاحب, رضا ربانی صاحب, ان سے تو ہمیں پہلے دن سے کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن آپ کے لانگ مارچ کو ہم بڑا سیریس لیں گے, اور آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئٹہ میں ہی ہم آپ سے کچھ جو ہے بات چیت کر لیں.
تو کوئٹہ میں اگر کوئٹہ کی صوبائی حکومت بات چیت کرنے آئے گی نا تو اس سے کوئی بات نہیں ہوگی. بس اتنا ہی کہنا تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.